अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का प्रोग्राम अस्माउल हुस्ना और आज हम अल्लाह का नाम अल नसीर से शुरू करेंगे। अल नसीर मदद करने वाला। अल नसीर का लफ्ज नसरा से निकला है जिसके मानी है मदद देना, खसूसन दुश्मन के मुकाबले में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुत्तकी लोगों का मददगार है जो उस पर भरोसा करते हैं, उससे मदद तलब करते हैं और उसकी पनाह लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही है जो बेखौफज़दा के खौफ को उसके अमन में बदल देता है, पनाह मांगने वाले को पनाह देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 107 में, जिसका तर्जुमा है, क्या नहीं आपने जाना बेशक अल्लाह उसके लिए है बादशाहत आसमानों और ज़मीन की, और नहीं तुम्हारे लिए सिवाय अल्लाह के कोई दोस्त और ना कोई मददगार। अल्लाह सुब्हानहू तआला को किसी की मदद करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तमाम इख्तियारात उसके पास हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसा अल नसीर है जिसके पास मदद करने का मुकम्मल इख्तियार है। वो जब चाहे और जिसकी चाहे मदद करे, उस पर कोई गालिब नहीं आ सकता। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने मोमिन बंदों की मदद करता है जब वो अपने रब के लिए खालिस हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में अपने हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वालों के लिए अपनी मदद का ना सिर्फ यकीन दहानी करवाई, बल्कि सूरह फत में अल्लाह ताला फरमाते हैं वयंसुरुकल्लाहु नस्रन अजीज़ा, और मदद फरमाएगा अल्लाह आपकी मदद ज़बरदस्त। अल्लाह सुब्हानहू तआला दीन की मदद करने वालों की मदद फरमाते हैं। यानी ये आप लिस्ट देख रहे हैं ना, इस लिस्ट में देखें कि हम कहाँ पर आते हैं। क्या हम इस काबिल हैं कि अल्लाह हमारी मदद करे? क्योंकि अगर ये वाली लिस्ट में हम नहीं हैं तो फिर अपना ये गौर फिक्र ज़रूर करें कि हमें अगर अल्लाह की मदद चाहिए तो हमें करने के कौन से काम हैं जो कि अपनी ज़िंदगी का गोल बनाने चाहिए। बंदों का मदद करना आर्जी, और अल्लाह की मदद जो है वो इंसान के लिए जो होती है बंदों के ज़रिए भी, वो अल्लाह के इज़्न से ही होती है। तो करने के काम क्या है, अमली नकात क्या है? जब कभी दुश्मन का खौफ महसूस हो तो लोगों से डरने की बजाय अपनी इस्लाह करनी है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने मोमिन बंदों की मदद लाजमन करेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद हासिल करने के लिए जल्दी ना करें और यकीन से दुआ मांगते रहें। कभी भी दुआ मांगने में ना तो बंदे को सुस्त होना चाहिए और ना ही मायूस होना चाहिए। अल्लाह का बहुत ही प्यारा नाम अल गफ्फार, जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा बख्शिश करने वाला। अल्लाह सुब्हानहू तआला के नामों में से एक नाम अल गफ्फार है जिसके मानी है बहुत ज़्यादा बख्शने वाला। गफ़ार का लफ्ज़ गफ़रा से निकला है जिसके मानी है ढांप देना। अल्लाह सुब्हानहू तआला अल गफ्फार है जो बहुत ज़्यादा बख्शिश फरमाने वाला है, कसरत से गलतियों को ढांपने वाला है, दिन रात इंसान को बख्शने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत हमारे गुनाहों से कई गुना है और बड़ी है कि वो अपने बंदों के गुनाहों को अपने फजल से माफ कर देता है। सारी जमीन के इंसान भी अगर दिन रात खताएं करें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उसकी शान में कोई कमी नहीं कर सकते, और वो अपने बंदों को हर तरह के गुनाहों से माफ कर सकता है। अल्लाह अल गफ्फार ज़ाहरी अमाल के साथ बातिनी अमाल को भी बख्शने वाला है। सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि बाज़ औक़ात हमारे दिल में अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में ऐसी बातें आ जाती हैं कि हमारा जी चाहता है कि हम जलकर कोयला हो जाएं। यानी दिल में ख्यालात आते हैं जो शैतान वसवसे डालता है। बजाय इसके कि हम ऐसा सोचें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक इंसान इन ऐसी बातों को जुबान से नहीं अदा करता, यानी जुबान से नहीं निकालता, उस वक्त तक उसकी बख्शिश होती रहती है। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह ताला इन ख्यालात पर पकड़ नहीं करते। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर रात गुनाह माफ करने के लिए ऐलान करता है। अल्लाह अल गफ्फार बाज़ औक़ात किसी एक नेकी के बाइस पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स के अगले पिछले तमाम गुनाहों को इस वजह से माफ कर दिया गया कि उसने लोगों के रास्ते में एक कांटेदार शाख उठाई थी, यानी रास्ते को साफ किया था। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी इबादत करने वालों के गुनाहों को माफ कर देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मेरी तरह वजू करेगा और फिर 2 रकत नमाज पढ़ेगा कि अपने दिल में उसके कोई ख्याल और ना आए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला सच्ची तौबा करने से गुनाह को नेकियों में बदल डालते हैं।
اور یہ اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، مگر جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور اس نے عمل کر کے نیک عمل کیا تو یہی لوگ ہیں، بدل دے گا اللہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھے ہونے والوں کو کی بخشش فرمانے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جماعت اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اس میں ان کا مقصود صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی جو ہم باتیں کرتے ہیں نا اللہ کے بارے میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یا کوئی اللہ کے احکامات یا قرآن کی مجلس لگاتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو نیکی کے حکم دیتے ہیں، تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس کی بخشش کا ذریعہ۔ تو ایک منادی اس طرح آواز لگاتا ہے کہ تم اس حال میں اس مجلس سے رخصت ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے ہوں اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اہل ایمان کا حساب چھپا کر لے گا اور ان کے گناہوں کو بھی چھپا دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کہیں گے میرے قریب آ، اور پھر کیا کریں گے، اس کے اوپر ایک چادر ڈال دیں گے اور اسے پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں یہ گناہ کیے، یہ کیے، تو وہ بندہ اقرار کرتا جائے گا۔ بندہ سوچے گا اب تو بس میری شامت، اب تو میں بچ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے کہ میں نے دنیا میں بھی تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالا تھا، آج بھی تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ یعنی اللہ پردہ ڈال دیں گے، ڈھانپ دیں گے۔ تو کرنے کے کام کیا نکلے کہ جب کسی گناہ پر دل بوجھل ہو تو اس کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہیں کریں، رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش طلب کریں، اپنے پچھلے اور لا علمی کے باعث ہونے والے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں کو بخش دیں، ہمیں معاف فرما دیں، آمین۔ اللہ کا نام ہے القاہر، غلبہ والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ القاہر ہے جو ہر لحاظ سے غلبہ اور قوت رکھتا ہے۔ القاہر کا لفظ قہر سے نکلا ہے جس کے معنی ہے غلبہ اور بلندی۔ اس طرح القہار بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ہے۔ القہار مبالغے کا صیغہ ہے، یہ بھی سب سے بڑھ کر غلبے والا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنی اس صفت کا ذکر اس طرح کرتے ہیں سورہ رعد میں کہ کہہ دیجئے اللہ خالق ہے ہر چیز کا اور وہی اکیلا ہے، بہت زبردست ہے۔ انسان سارے کے سارے زمان اور مکان کے اعتبار سے اور اس کے قبضے میں ہیں اور وہ ان پر القاہر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں اپنے ملک میں اپنے اختیار کے ساتھ تصرف کرتے ہیں۔ کائنات میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ اس کے اذن سے ہو رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ یعنی یہ گرمی کا سردی اور سردی کا گرمی میں بدلنا، اللہ تعالیٰ جب چاہے موسموں کو جو تبدیلی لانا چاہیں اللہ لانے پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر قوت والی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ختم کیا ہے۔ آپ پہاڑوں کو دیکھیں، اس کی بلندیاں اور اس کی سختی، لیکن لوہا جب پیدا کیا گیا تو لوہے کا ہتھوڑا پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو پگھلانے کے لیے آگ پیدا کر دی، آگ کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا کر دیا اور پانی کو ہوا بخارات میں تبدیل کر دیتی ہے۔ دنیا میں کوئی چیز بھی جب بلند ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیچا لے آتے ہیں، کیونکہ بلندی صرف اللہ کی ہے اور وہ اسی کو زیبا دیتی ہے، باقی سب اس کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمومی طور پر اپنے تمام مخلوقات پر قہر اور غلبہ رکھتا ہے، لیکن خاص طور پر ظالموں اور جابروں کے حق میں وہ زبردست ہے، غالب ہے۔ قرآن مجید میں پچھلی قوموں کی تباہی اور بربادی کا ذکر آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت کھل کر سامنے آتی ہے کہ وہ کس طرح قہر اور جبروت والا ہے۔ القہار بکثرت قہر کرنے والا۔ جب کوئی ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ان کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، اور انبیاء اور ایمان والوں کو نجات دی اور باقی سب کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کی آواز کو 7ویں آسمان پر سنتا ہے اور اس کی دعا یعنی وہاں تک پہنچتی ہے اور کوئی رکاوٹ اس کے درمیان میں نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے۔ ایکشن پلان کرنے کے کام اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کوئی بھی طاقت دینے میں، یعنی خواہ وہ مال کی ہو، علم کی ہو، کوئی حکومت ہو یا کوئی اقتدار ہو، وہ خود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں طاقتور نہ سمجھے۔ یعنی جو کچھ بھی دیا ہے وہ سب اللہ نے دیا ہے، اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے، اپنے معاملات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ رات کو سوتے وقت اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر کے سوئیں۔ وہ دعا میں اکثر آپ کو بتا چکی ہوں، اللہم انی اسلمت نفسی الیک والی دعا جو ہے، الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس نام اور اپنی اس صفت کی صحیح معرفت عطا کرے اور توفیق دے کہ ہم اس کے قہر اور غضب سے بچنے والے کام کریں اور اپنے میں سے کمزور لوگوں کی مدد کرنے والے بن جائیں۔ الوہاب، اللہ کا بہت پیارا نام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ایک نام،
اور جس کے معنی کیا ہیں؟ بہت زیادہ عطا کرنے والا، بے پناہ نوازش کرنے والا، مسلسل عطا کرنے والا، مسلسل بخشنے والا، ہمیشہ ہی دینے والا۔ وہاب کا لفظ جو ہے ہبہ سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے بغیر کسی عوض کے کسی کو کوئی چیز دینا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی الوہاب نے ہمیں جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس کے بدلے میں ہم سے کوئی چیز بھی نہیں لی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سے اپنی مخلوق کو پیدا کیا وہ ہمیشہ سے اس کو دے رہا ہے، اور دینے سے اس کی خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا مطلب ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 53 میں، کہ تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے اللہ ہی نے دی ہے، پھر جب تم میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کی طرف تم گڑگڑاتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوہاب اپنے عطا کردہ انعامات کے علاوہ ہمارے غموں کو بھی دور کرتا ہے، غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے، ہماری محتاجی کو اللہ تعالیٰ ہماری غذا سے بدل دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ اور قرآن کی دعاؤں کو جب ہم سنتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہمیں بار بار یاد کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ ہدایت کی نعمت ہے، اس لیے اس نعمت کے قائم رکھنے کے لیے اللہ سے دعا کرنی کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یعنی ہدایت کی اور دلوں کو ہدایت دینے والا جو نام اللہ نے صفت استعمال کی وہ الوہاب۔ اللہ کی نعمتیں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، عام طور پر ہماری نگاہ ان کو دیکھ نہیں پاتی، اس لیے ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی کمی کو دیکھتے رہتے ہیں اور نعمتوں کے بارے میں نہیں سوچتے۔ کتنی ہی بے شمار چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر رکھی ہیں، یعنی جس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سورج، چاند، بارش، ہوا، دن، رات سب اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ کچھ ضرورت کی چیزیں ہم اپنے رب سے مانگتے رہتے ہیں، لیکن بہت کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہوتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور ہماری سوچ بھی جو ہے وہ اس طرف نہیں جا رہی ہوتی، حالانکہ وہ نعمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم اپنے مرضی سے کی، کسی کو زیادہ دیا اور کسی کو کم، اس کمی پر بھی شکر کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی میں نیکیاں کرتے رہو اور اللہ کی رحمت کے عطیات کے در پر رہو، کیونکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے عطیات عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں صرف مانگنے والوں اور فرما برداروں کو ہی نہیں دیتے، بلکہ اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ بن مانگے اور نافرمانوں کو بھی ملتی ہیں۔ وہ ہر انسان کو اتنا کچھ دیتا ہے جو وہ گن نہیں سکتا۔ سورہ نحل کی آیت 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان نعمتوں کا کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اس صفت میں اکیلا ہے اور اس جیسا الوہاب کوئی نہیں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرتا۔ اولاد، رزق، علم، حکمت اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، کوئی بھی اس کی عطا میں شریک نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف دنیا میں ہی نہیں عطا کرتا بلکہ آخرت اور جنت میں مومن بندوں کی خواہشات کو بھی پورا کرے گا۔ عملی نکات کیا ہے کہ اللہ الوہاب ہے، اس کی صفت کا واسطہ دے کر اس سے سب کچھ مانگیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر صرف اسی کا وفادار بن جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوہاب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اپنی رحمت، اپنی ہدایت اور نیکیاں کرنے کی توفیق جو ہے اس سے ہمیں نواز دے۔ اللہ کا نام الخلاق، بہت کثرت اور تسلسل سے پیدا کرنے والا۔ خلاق کا لفظ خلق سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت الخلاق یعنی پیدا کرنا ہی نہیں بلکہ الخلاق بھی ہے، یعنی الخالق بھی ہے اور الخلاق بھی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ الخلاق وہ ہے جو بہت کثرت اور تسلسل کے ساتھ پیدا کرتا ہے، جو اپنی تخلیق سے عاجز نہیں ہے، جو چاہے پیدا کر سکتا ہے، جو جب چاہے پیدا کر سکتا ہے، جو جتنا چاہے پیدا کر سکتا ہے، جو جب چاہے ان چیزوں کو ختم کرنے پر بھی قادر ہے، یعنی خلاق کا مطلب یہ بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا الخلاق ہے جس نے پوری کائنات کو بغیر کسی نمونے یا مثال کے تخلیق کیا۔ الخلاق کو تخلیق کے لیے کسی ضابطے اور قاعدے کی پابندی یا کسی سامان کی ضرورت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت اور اس کا فیصلہ یہ ہے کہ ہر چیز کو کہاں، کتنی مقدار میں، کس شکل میں اور کس موسم میں پیدا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، وہ جو ہمیں نظر آتی ہے اور وہ جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور وہی اس کا اندازہ کرنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ قمر کی آیت نمبر 49 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، بے شک ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہم نے اسے ساتھ ایک اندازے کے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی وہ چیز اپنی جگہ خوبصورت ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ بہت بابرکت ہے اللہ جو سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ ہے اللہ الخلاق، ایسا رب، ایسا خالق جس کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے بعد آدم اور پھر حوا کو پیدا کیا، جن سے سارے انسان وجود میں آئے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی خوراک، رزق اور باقی تمام ضروریات کی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا اور پھر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ان چیزوں کی رہنمائی بھی خود فرمائی۔ سورج، چاند، ستارے اور ہر چیز دن رات اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ ذرے میں اللہ تعالیٰ نے یعنی جو ذروں سے جو کہکشاں بنائی، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا۔ الخلاق نے دائمی زندگی کے لیے جہنم اور جنت کو بنایا، جہنم کو زبردست سزا کی جگہ اور جنت کو انتہائی خوبصورت۔ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ کرے اور جنت الفردوس عطا کرے۔ کرنے کے کام کیا ہیں کہ اس نام کو جب ہم جان جائیں الخلاق کو، تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے اور زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کا ساز و سامان مہیا کرنے والے رب کا شکر کرنا ہے۔ اپنے تخلیق کے مقصد پر غور و فکر کر کے اب اللہ کی معرفت اور اپنی معرفت حاصل کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں الخلاق کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو صحیح طور پر استعمال کرنے اور اس کی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ العظیم، بہت زیادہ، یعنی اللہ کا نام یہ ہم پہلے بھی کیا ہے، لیکن اب العلیم، خوب جاننے والا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ العلیم ہے جس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم الغیب اور شہادہ، یعنی وہ حاضر اور غائب کو جانتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو بیان ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا العلیم ہے جو بارش کے قطروں کی تعداد کو جانتا ہے، جو پہاڑوں کے وزن کو جانتا ہے، سمندروں کے پیمانوں کو جانتا ہے، ریت کے ذرات کو جانتا ہے، درختوں کے پتوں کی تعداد جانتا ہے، ہر انسان کے موت کا وقت جانتا ہے، قیامت کس گھڑی آئے گی وہ اس کا بھی علم رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا علم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے مختلف مراتب ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرنے سے پہلے جانتا تھا کہ اس نے کیا کیا پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سارا علم لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ اکتب، یعنی لکھو، وہ سب کچھ جو شروع سے لے کر آخر تک ہونے والا ہے، یعنی تمام چیزوں کی تقدیر لکھو، اور اس نے لکھ دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ العلیم، اس کو بھی جانتا ہے جو ہو چکا، اس کو بھی جانتا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، اور اس کو بھی جانتا ہے جو ہونے والا ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے تمام اعمال سے واقف ہے۔ کوئی انسان کسی بھی زبان میں بات کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی نیتوں، خیالات، اس کے ارادوں اور اس کی سرگوشیوں سے بھی واقف ہے۔ کرنے کے کام کیا ہے؟ نفع مند علم کے حصول کی کوشش کی جائے جو فائدہ دینے والا ہو، جو لرننگ ہوتی ہے نا، بینیفیشل لرننگ، جس سے واقعی میں خود بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے، اور اسی میں حریص بنے، کیونکہ یہی انسان کے لیے پسندیدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کریں۔ علم کے ملنے پر انسان کو اللہ کا شکر اور اس علم کی قدر کرنی چاہیے۔ علم کے حصول کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ ربی زدنی علما، اللہ سے مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم نافع کا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ القابض، اللہ کا نام جس کا مطلب کیا ہے کہ قبض سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز کو اکٹھا کر کے سکیڑ دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ القابض ہے، یعنی تنگی کرنے والا، سکیڑ لینے والا اور مٹھی میں لے لینے والا۔ اس کے مقابلے میں اللہ کی صفت الباسط آتی ہے، جس کے معنی ہے پھیلانے والا اور وسعت دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 میں آئے، اور اللہ تنگی کرتا ہے اور وہ کشادگی کرتا ہے، اور طرف اسی کے تم لوٹ جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، وہی روکتا ہے، وہی دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی نیند میں یعنی روحوں کو قبض کرنا بھی اللہ ہی کا کام ہے۔ موت کے وقت روحوں کو قبض بھی اللہ کرتے ہیں۔ رزق اور صحت قبض کرنا اللہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم، حکمت اور قدرت کے تحت زندگی میں کسی خیر اور مہربانی کو روکتا ہے، اور وہ کبھی ظلم نہیں کرتا۔
یہ تنگی بعض اوقات اصلاح کے لیے ہوتی ہے، درجے بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے، گناہ معاف کرنے کے لیے ہوتی ہے، امتحان کے لیے ہوتی ہے، اور بطور سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر معاملہ خیر اور بھلائی اور عدل پر مبنی ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت روکتا ہے تو اس کو مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس کوئی کمی ہے، وہ ہر حال میں دے سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے روکنے میں مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بے تحاشا خزانے ہیں، لیکن وہ زمین والوں کو محدود دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کسی فرد یا قوم کو کیا دینا ہے اور کیا روکنا ہے۔ عملی نکات کیا ہیں کہ تنگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کبھی بدگمان نہ ہو، تقدیر پر راضی ہوں، دوسروں کو دینے والے بنیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم خرچ کرنے والے بنیں اور کسی بھی تنگ حالات میں صبر کرنے والے۔ آمین۔ الباسط، اللہ کا بہت خوبصورت نام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوبصورت ناموں سے ایک نام الباسط، جس کے معنی ہے فراخی اور کشادگی کے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو انسانوں کے دلوں کو ہدایت کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ باسط کا لفظ عربی زبان میں بسطہ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے ہاتھ کھولنا، ہاتھ پھیلانا، ہاتھ بڑھانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ الباسط ہے، یعنی جس کے لیے چاہتا ہے اپنے فضل اور رزق کے خزانے کھول دیتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ شورى کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ اسی کے لیے ہیں کنجیاں آسمانوں اور زمین کی، وہ پھیلاتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے اور وہ تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بندوں کے دل بھی اس کی حکمت اور رحمت سے کھلتے ہیں، وہی ہے جو دلوں کو شرح صدر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین و آسمان کی تخلیق کرنے کے وقت سے فیاضی کر رہا ہے اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو جتنا چاہتا ہے اس کو اتنا عطا کر دیتا ہے۔ اس کی کیفیت یا اس کی کمیت اور کیفیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ہاتھ پھیلاتا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہ گار کی توبہ قبول کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دن کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ گار کی توبہ قبول کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی انسان کی سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوالیوں کو ادا کرنے کے لیے بھی ہاتھ پھیلاتا ہے۔ عملی نکات کیا ہے کہ رزق کی فراوانی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے سمجھیں اور کیا کریں، ہر مشکل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کریں، لوگوں کے سامنے کبھی ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کو وسیع کرے اور خیر کے دروازے کھولے۔ یعنی یہ سارا کچھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہمیں ملا ہے، اور اللہ ہی کی طرف سے ہمیں اس رزق کو خرچ کرنا ہے۔ اچھا، اب یہ جو اللہ کے اسماء الحسنی ہم کر رہے ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہے، اب آج ہم نے 37 تک اللہ کے نام کر لیے ہیں، اور انشاءاللہ ارادہ بھی یہی ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے اسماء الحسنی کو جو ہے وہ ہم مکمل بھی کریں۔ اور اسماء الحسنی سے آپ دیکھیں کہ ہر اسم کے آخر پر کرنے کے بہت سارے کام ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ کے ناموں کو، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارنا، یہ دعا کرنا، یہ تو ایک اہم چیز ہے ہی ہے، لیکن ان ناموں کے ذریعے سے جو کرنے کے کام ہمارے سامنے آتے ہیں، جو لسٹ ہمارے سامنے بنتی ہے، ہم ذرا غور کریں کہ ہم ان کاموں میں سے کون کون سے کام کر رہے ہیں۔ اللہ اگر القابض ہے یا اللہ تعالیٰ الباسط ہے، تو خاص طور پر رزق کے معاملے میں بات کروں گی کہ رزق کی جو قسمیں ہیں وہ دو ہیں، ایک دائمی رزق ہے اور ایک عارضی رزق ہے۔ آپ دیکھیں، یہ عارضی رزق جو ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں انسان کے پاس مال ہے، اس کے پاس خوراک ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کی اولاد ہے، پراپرٹی ہے، گاڑیاں ہیں، زمینیں ہیں، سونا چاندی، زیورات، ہیرے جواہرات، یہ سب کچھ۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی وقت بھی انسان سے چلی جا سکتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی ڈسٹریبیوشن ہے، اللہ چاہے دے، اللہ چاہے لے، کیونکہ وہ قابض بھی ہے اور وہ باسط بھی ہے۔ لیکن جو دائمی رزق ہوتا ہے، جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، جیسے دائمی رزق میں اگر کبھی غور کریں تو وہ کیسا ہے، وہ ٹینجیبل نہیں ہے۔ یعنی عام طور پہ تو ہمیں رزق میں مال دولت نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ نے اس کو بڑا رزق دیا ہوا ہے، اس کے پاس کتنی فراوانی ہے۔ حالانکہ جو شخص جس کو اللہ نے اچھی نماز پڑھنے کی، وقت پہ نماز پڑھنے کی، 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق دے رکھی ہے، تو یہ بھی تو رزق ہے نا۔ جب وہ شخص اچھے اعمال کرتا ہے، دوسروں کا بھلا کرتا ہے، اخلاق سے پیش آتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کو اچھا مشورہ دیتا ہے، کسی کی مشکل کو دور کرتا ہے، کسی کے لیے کوئی آسانی فراہم کرتا ہے، کسی کے لیے کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے، راستے میں سے کوئی شاخ یعنی کانٹے دار شاخ اٹھا دیتا ہے،
یعنی کسی قسم کی بھی کوئی نیکی کرنے کا کام جو ہے وہ دائمی رزق ہے. اچھا اخلاق رزق ہے. انسان کی جو بڑا دل ہے یہ رزق ہے اللہ کا. دل میں دوسروں کے لیے بغض نہ ہو یہ رزق ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں, یہ بھی رزق ہے اور یہ وہ رزق ہے جو دائمی سے مطلب جو ہمیشہ. مثلاً یہ کہ جس نے دنیا میں اچھے اخلاق, اچھی نمازیں, اچھے معاملات کیے ہوں گے, جب وہ دنیا سے جائے گا تو اچھے اعمال تو پھر ساتھ جائیں گے. تو رزق کی یہ صورت بھی کبھی غور کیا کریں, یہ بھی اس کے لیے بھی القابض اور الباسط کا لفظ سوچا کریں, تو بہت سارے غم نا دنیا میں رزق کے بارے میں وہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. میرے پاس اللہ نے مجھے 1000 روپیہ دیا ہے مثال کے طور پر, اور میں 1000 روپے میں سے اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر کے کچھ کسی کی مدد بھی کر دیتی ہوں. کسی طرح کی بھی مدد ہو سکتی ہے, کسی کو کھانا کھلا دیا, کسی کی کوئی فائنینشیل ہیلپ کے علاوہ, یعنی اس کو اچھا مشورہ بھی تو مدد ہوتی ہے نا. تو رزق کی قسم ہے. اب وہ ویسے اللہ نے جو مجھے دیے تھے اس سے میں نے کسی کی مدد بھی کی اور میں نے دونوں رزق کمائے. لیکن ایک طرف اللہ نے اتنا دیا اور کچھ بھی اللہ کی راہ میں نہیں دے رہے, کوئی مشورہ, کوئی بھلائی, کوئی خیر کا کام, کوئی اچھی بات. تو یہ سارا کچھ ہم اگر دیکھا جائے نا تو دنیا میں بڑی زیادہ یہ چیزیں حقیقت میں ہمیں نظر آئیں گی اگر ہم ذرا سا غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کمپنسیشنز رکھی ہوتی ہیں. آپ جتنا دنیا کے لیے رزق کا, عارضی رزق کا لالچ کرتے ہیں, دائمی رزق کئی دفعہ اتنا ہی کم ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب آپ دائمی رزق کی کوشش کرتے ہیں تو عارضی رزق جتنا ہے وہ بھی نصیب میں ملے گا ہی ملے گا. اصل میں انسان کو یہ اپنی غور و فکر کی جو صلاحیت ہے نا اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. اور وقتی طور پر اگر کوئی مشکل آ بھی جائے نا تو پریشان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ کو سب پتہ ہے کہ کیا اور کیسے اور کیوں اور اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا خیر رکھا ہوتا ہے. تو یہ اسماء الحسنہ جتنا آپ ان کو جانیں گے, جتنا سمجھیں گے, آپ دیکھیں گے کہ ہمارے دلوں میں جو کمیاں ہیں نا وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں. اللہ نے ہمیں اگر مشکلوں میں ڈالا ہے نا تو وہ ہماری اپنی پریشانیاں, ہماری اپنی سوچوں کی وجہ سے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پریشانیوں کے لیے نہیں پیدا کیا ہوا کہ تم دنیا میں صرف پریشان ہونے کے لیے تو نہیں بھیجے گئے. اصل کام کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے اپنے لیے کرنے کے کام اور اپنے رب کا شکر اور اپنے رب کی معرفت اور اس پر یہ یقین اور بھروسہ رکھیں کہ اگر اس نے تقدیر میں کوئی چیز ہمیں نہیں دی تو اس میں ہمارے لیے خیر کے سوا نہیں, اور اگر اس نے کوئی چیز ہمیں دی ہے تو بھی اس چیز کے دینے میں خیر تھا, اور جب چاہے وہ اس چیز کو واپس لے تو بھی وہ ہمارے لیے خیر ہی ہوگا. لیکن یہ ساری سچویشن اور پوزیشن ہم سمجھ نہیں پاتے, کیونکہ ہم یہ اس لیے نہیں سمجھ پاتے کیونکہ ہمیں اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے ان ناموں کو جانیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اب ایک اور نام میں شیئر کرتی جاؤں, تھوڑا سا ٹائم ہے. المتی یعنی عطا کرنے والا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا اور بخشش ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کائنات میں جو کچھ ملا, یعنی اس نے ہمیں دیا ہے, سب اللہ ہی نے ہمیں اصل میں دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دینے والا ہے جو دے کر جتاتا نہیں, شرمندہ نہیں کرتا, رسوا نہیں کرتا. آپ اللہ کا یہ نام دیکھیں, المتی, بڑا پیارا نام ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی یعنی عطا سے یہ ورڈ ہے, یعنی عطا عربی زبان میں کا لفظ ہے جس کا اطلاق مال دینے پر بھی ہوتا ہے اور بخشش دینے پر بھی ہوتا ہے, یعنی دونوں طرح کا. اللہ کے عطیات بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک عام عطیات جو تمام مخلوقات کو ملیں گے, اور دوسرے خاص عطیات ہیں جو انبیاء علیہ السلام پر, رسولوں پر, شہداء پر اور صدیقین, صالحین اور اولیاء اللہ کو ملیں گے. انبیاء ہر پر اللہ کی نوازشیں جو ہوتی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کو کتابیں دی, علم و حکمت سے نوازا, معجزات عطا کیے, بعض کو بعض پر فضیلت دی, خاص صفات سے متصف فرمایا. مثلا موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بلایا. سلیمان علیہ السلام کو عظیم الشان سلطنت عطا کی اور مستجاب الدعوات بنایا. عام بندوں پر اللہ کی نوازش یہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں میں دین کی سمجھ, ایمان کی دولت, دل میں نیکی کا القاء کرنا, کوششوں کی قدر و قیمت بھی, اللہ تعالیٰ قدردانی بھی, اور دعاؤں کی قبولیت, دلوں میں محبت اور نرمی, یہ سب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے. دنیا کے عہدے اور اختیار یہ سب اسی میں شامل آتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کام کو کرنے کے لیے جو صلاحیت اور قوت درکار ہوتی ہے وہ بھی عطا کرتا ہے, پوٹینشل جو دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ المتی یعنی وہ ہے جو دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عطا کرے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو مانگے اس کو بھی دیتا ہے, جو نہ مانگے اس کو بھی دیتا ہے. آپ دیکھیں سائنسی ایجادات جو ہیں انسانوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے.
عطا کرتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے والوں کے لیے، مشکلات اور تکلیفات پر صبر کرنے والوں کے لیے یعنی اجر کا وعدہ ہے۔ اس نام کو سیکھ کر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ یہ ہے، جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سے پورے یقین سے مانگیں، جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر نظر رکھیں، اللہ کے فیصلوں کو خوشی سے قبول کریں، اللہ تعالیٰ سے اس کے اس نام کے ساتھ برکت والے رزق کی دعا کریں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ نماز کے آخر پہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ وہ اپنی عطا میں سے بھی یعنی دوسروں کو دینے والا بنائے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر صورت میں ہمیں دوسروں کی مدد کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم آج کا پروگرام جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور اپنی معرفت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے شناسائی بھی عطا کرے تاکہ ہم اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کریں۔ آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینہ شفیع آپ کے پروگرام اسماء الحسنہ سے اجازت چاہتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔